रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही प्यारी सुबह है, क्योंकि आज जुम्मे का बड़ा ही खूबसूरत दिन है और इस दिन की मुनासबत से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ, कुछ ऐसे कंटेंट में हमारे पास चीज़ें मौजूद हों जो जुम्मे की मुनासबत से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हों। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्टेंट हो जो कि रिलेट करता रहे हर उस दिन के साथ जो कि गुजर रहा होता है। जिस तरह से आज जुम्मे की मैंने बात की है, तो हम कोशिश करते हैं कि जुम्मे के दिन जब हम लोग तैयार होते हैं जुम्मे की नमाज के लिए, तो सब लोग मगफिरत के लिए, तौबा के लिए अल्लाह के हुजूर अपने हाथ बुलंद करते हैं। और आज की अच्छी बात भी यही है कि अगर आपको अपने गुनाहों का पता चले और अगर आपको अंदाज़ा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की हैं, तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर आप लोग अपने हाथ बुलंद करते हैं और रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ बुलंद करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो आपकी तौबा भी कबूल करता है और आपकी मगफिरत भी करता है। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में अगर कोई गलत काम कर गुजरे हैं, अगर किसी का दिल दुखाया है या कोई ऐसी हरकत आपसे हो गई है सरजद जो कि रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक नापसंदीदा है, या फिर किसी वजह से भी आप ये फ़ेल कर जाते हैं, तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। वो सिर्फ ये कहता है कि एक बार सच्चे दिल से, सच्चे दिल से हाथ बुलंद करो, तौबा करो, मगफिरत तलब करो, तो वो बेशक गफूर रहीम है, वो आपकी तौबा को कबूल करता है। तो आज की सच्ची बात के साथ ही कि यकीनी तौर पर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे या अपने गिरेबान के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि हमसे क्या क्या गलतियाँ सरजद हुई हैं। अगर देखा जाए तो जुम्मे का दिन बड़ा ही मुबारक इस लिहाज से भी है कि हर हफ्ते में ये दिन आता है और हर हफ्ते में हमारे पास अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बड़ा ही खूबसूरत वक्त भी होता है, दिन भी होता है और कबूलियत की घड़ियाँ भी बहुत सी होती हैं। तो कोशिश करें अपने गुनाहों के लिए तौबा करें अल्लाह के हुजूर, और बेशक वो माफ़ करने वाला है। इस अच्छी बात के साथ ही तो चलिए आज जुम्मे के दिन मौसम कैसा रहेगा और मुख्तलिफ शहरों में आज जुम्मे की नमाज के वक्त मौसम कैसा होगा और सारा दिन हमारे मौसम के हवाले से मूड की कैफियत कैसी रहेगी, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले एज़ इट इज़ जिस तरह से हम लाहौर शहर का मौसम आपको बताते हैं, लाहौर में आज सारा दिन में कम से कम दर्जा हरारत तो 21 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम कुछ आज हमें गर्म ही नज़र आएगा। लाहौर के बाद इस्लामाबाद का मौसम भी हमें कुछ गर्म महसूस हो रहा है आज, क्योंकि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 19 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में गर्मी ही है, क्योंकि कराची के आज डिग्रीज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर में भी आज हमें सारे दिन में कुछ गर्मी नजर आएगी। पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 19 रहेगा और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कोयटा कुछ कदरे बेहतर है, क्योंकि कोयटा में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में है वो तो 12 है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर का मौसम आज भी बहुत ही हसीन है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर गर्मी की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत तो 11 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक जाने का इम्कान है। नेशनल गर्ल्स डे के हवाले से, कम उम्र बच्चियों के हवाले से हम खास तौर पे मनाएंगे। और आज जिस तरह से 11 अक्टूबर है और ये दिन इसी मुनासबत से हमने रखा हुआ है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मगर जब सिर्फ हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें वो शायद वो चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं जिसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो कम उम्र बच्चियाँ हैं उनके मसाइल क्या क्या हैं, तालीमी इदारों में उनका रेशो कितना है या फिर आगे बढ़ोतरी उनकी कितनी होती है, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो से समाजी कारकुन है राना आसिफ साहब, वो मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ बहुत ही प्यारी हमारी माहिर कानून फातिमा खान भी मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। राना आसिफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं कम उम्र बच्चियों से रिलेटेड, डेफिनेटली इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करने की वजह क्या, और स्पेशली अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो कम उम्र बच्चियों के साथ हमारे जो रस्मी और जो हमारे जो रवायती
امتیازی سلوک ہیں وہ اگر بچی کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کے شہر پہ کیا تاثرات ہوتے ہیں اور بچی پیدا ہوتی ہے تو کیا تاثرات ہوتے ہیں. اگر ہم نیوٹریشن کے حساب سے دیکھیں تو 45% بچیاں جو ہیں عدم غذائیت کا شکار ہیں, جن کی وجہ سے ان کا قد بھی نہیں بڑھ پاتا, ان کے جسمانی اعضاء بھی نہیں نشو و نما ہو پاتے, جس کے بعد جب وہ مائیں بنتی ہیں یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں جاتی ہیں تو ایک بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. انیمیا کا مسئلہ آپ کے سامنے ہی ہے. ایجوکیشن میں اگر دیکھیں تو جو 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے اس میں سب سے بڑی تعداد جو کم عمر بچیوں کی ہے کہ جن کے لیے نہ تو ایکسیسیبلٹی موجود ہے اور ان کا رائٹ ٹو موبیلٹی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بچیوں کے یہ سفر کرنے کی سہولیات ہیں وہ بنسبت بچوں کے بہت زیادہ کم ہیں. اگر لڑکیاں ہیں وہ بائک نہیں لے سکتی, وہ بائک پہ جا بھی نہیں سکتی, اور لڑکے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو بائک استعمال کر لیتے ہیں یا کسی بس پہ لٹک کے چلے جاتے ہیں, یا ان کے لیے صورتحال جو ہے گاؤں دیہات میں بھی دیکھیں تو وہ جانوروں کی بیل گاڑیاں اور چیزیں استعمال کر کے ان کا رائٹ ٹو موبیلٹی تو ہوتا ہے, لیکن بچیوں کی جو جینڈر ہے وہ جسٹس ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ ویریبل آج تک ہم کر نہیں پائے. اور بدقسمتی سے ہم دیکھیں کہ اگر جنسی زیادتی کے واقعات ہوں تو اس میں بھی 70% سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ ہماری بچیوں سے پیش آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بات کی. فاطمہ خان, اگر ہم قانونی حوالے سے بات کریں جو بیسک رائٹس ہیں خاص طور پہ کم عمر بچیوں کے, وہ کتنے دیے جاتے ہیں اور بیسک رائٹس ہیں کیا جن سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یا اپنے گھر میں جو ہمارے کم عمر بچیاں ہوتی ہیں ان کو محروم رکھتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح سے ہم یہ عالمی دن آج منا رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم تو اس سے بالکل ان اویئر ہیں. میں آج جب اس شو پہ آ رہی تھی تو میرے ذہن میں جو ہے وہ 2 بچیاں تھیں. ویسے تو بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے تھے, لیکن ابھی ریسنٹلی زینب اور فرشتہ جیسی بچیاں جس کے اوپر پورا ملک جو ہے وہ غمخوار تھا, اور وہ کیسز ابھی پرانے نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں ہمیں بہت ضرورت ہے اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرنے کے لیے. اس کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں جو چھوٹی بچیاں ہیں موسٹلی جو ہے وہ ابیوزز کا شکار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں آنر کلنگز وغیرہ آ جاتی ہیں, یا فورس میرجز آ جاتی ہیں, ارلی میرجز آ جاتی ہیں. یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن جینڈر بائسنس جو ہے, جینڈر ان ایکوالٹی, یہ گلوبلی ایک ایشو ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کا ایشو ہے, لیکن پاکستان میں بھی اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. تو سمجھ لیں کہ پاکستان کی تو ورسٹ کنڈیشن ہے اگر ہم اس ایشو کو دیکھیں. جیسے کہ ابھی آپ لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے جینڈر بائسنس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. لڑکے اور لڑکی میں ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے, اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی. سیم گوز ود دا موبلٹی ایز ویل, کہ وہ یہاں نہیں جا سکتی. اس کے لیے ہم ایک لمٹ سیٹ کر دیتے ہیں, اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے کلچر نارمز ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو اتنا باؤنڈ کر کے رکھا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم جو یہ سارا مجھے جو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے, مجھے جو ایشو سمجھ آ رہا ہے نا, اگر یہ سارے ایشوز ہیں تو مین جو اس کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ روٹ پرابلم جو ہے وہ ہے ایجوکیشن, جس میں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں, جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ایجوکیشن اگر میں سمجھتی ہوں کہ پروموٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور سب مل کے اس چیز کو اگر پروموٹ کریں تو میرے خیال میں یہ سارے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. آپ نے یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کی. رانا آصف صاحب, آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹس, وہ موجودہ گورنمنٹ ہو یا پھر ماضی کی گورنمنٹس ہوں, یہ بڑے اعلانات کیے جاتے تھے کہ کم عمر بچیاں, خاص طور پہ بچے تو اسکولس کی طرف جاتے ہیں مگر جس طرح سے آپ نے خود بتایا کہ کم عمر بچیاں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی, اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو گورنمنٹس کی طرف سے یہ بارہا اعلانات کیے گئے کہ جی کم عمر بچیاں ہیں ان کو اسکولس میں بھیجا جائے, ایجوکیشن ان کے فری ہوگی, ان کے بکس ان کو فری ملیں گی, اور یونیفارم ایون کہ وہ بھی فری ملے گا. تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ریشو اس طرح سے نہیں بڑھ سکا. کیا یہ ہم لوگوں کی اپنی مینٹیلٹی ہے, پیرنٹس ہیں, ہماری سوسائٹی ہے, یا وہ چند لوگ ہیں جو کہ بچیوں کی ایجوکیشن کے سخت خلاف ہوتے ہیں اور انہیں اسکول بھیجنے سے ممانعت کرتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے وجہ فرمایا. پاکستان کی ہر حکومت اگر پہلا 5 ایئر پلان ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے 5 سالہ منصوبے میں ہم بچیوں کی تعلیم پہ زیادہ فوکس رہیں, اور ہمیشہ حکومت نے کوشش کی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ معاشرہ ہے اس کو اپنے ٹوٹنے کا ڈر ہے. ان کو پتہ ہے جو آج کا تھیم ہے
गर्ल चाइल्ड डे का एम्पावरमेंट, यानी अगर हमारी बच्चियां एम्पावर हो गई तो वो जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह वनी सवारा कारोकारी और जुल्म सितम के पहाड़ गिराते हैं, वो पहाड़ नहीं गिरा सकेंगे अगर बच्चियां आपकी अवेयर हो जाती हैं। तो ये मेंटालिटी भी बड़ी काउंट करती है। सकाफती गुर्बत जिसे कहते हैं, एक होती है जेब की गुर्बत, एक होती है सकाफत की गुर्बत। तो उसकी वजह से भी हम लोग बहुत सारे पीछे, हुकूमत ने स्कूल भी बनाए, हुकूमत ने इनके लिए स्कीम भी रखी, बेनिफिट भी रखे, लेकिन बदकिस्मती से जो UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड है उसका आर्टिकल 7 कहता है कि हर बच्चे की शनाख्त होनी चाहिए, उसका पैदाशी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम देखें तो बच्चियों का पैदाशी सर्टिफिकेट बनाने का भी वालिदैन में कम रुझान होता है। मैं अगर 10,000 से ज़्यादा दरखास्तें देखूँ ईदी और चीपा में जो अडॉप्शन की आई हुई हैं, हर बंदा बच्चा चाहता है, हर बंदा एक कमाऊ पूछ जाता है, हर बंदा के ज़हन में होता है। जबकि आज आप देख लें, आज माशाल्लाह लड़कियां जो हैं वो हर फील्ड में पोजीशन ला रही हैं। अगर आप मेडिकल की फील्ड में देखें, इंजीनियरिंग की फील्ड में देखें, तो वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई चीज़ नहीं है। और अगर मौके दिए जाएँ तो हमारी पाकिस्तान की बच्चियाँ जो हैं वो नसीम हमीद बन सकती हैं, महवी शयाद बन सकती हैं, वो कोई ना कोई आपके लिए काम कर सकती हैं। तो ये तो हालात ने साबित कर दिया है। तो अब मैं समझता हूँ अब ये जिस तरह आप आज प्रोग्राम कर रही हैं, इससे एक मैसेज जाएगा घरों में कि आए हम मिल के बच्चियों को स्कूल तक लेके आएँ और उसके लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएँ। प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है, प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं, और जब भी उनसे होती है बात आप देखें, प्राइम मिनिस्टर हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान की बच्चियाँ तालीम याफ्ता हों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ एक कॉलर हैं अली, कराची से ही मौजूद, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अली, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। अभी जो मोहतरम गेस्ट है इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में काम किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपॉर्चुनिटीज देने की ज़रूरत है। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि इनकी जो मोबिलिटी है इसको यकीनी कैसे बनाया जा सकता है लड़कियों की? कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है पाकिस्तान में जहाँ पे एक छोटी बच्ची जो है वो आए, आके वहाँ पे नई चीज़ें सीखे, पढ़े। इसके ऊपर काम करने की कितनी ज़रूरत है? थैंक यू सो मच अली। चलिए ये सवाल फातिमा आप ही से कर लेती हूँ मैं। देखिए, मोबिलिटी का इशू तो बहुत बड़ा इशू है हमारा। तो मैं हमेशा माइंडसेट की बात करती हूँ, हम जितने भी स्टेप्स उठा लें, गवर्नमेंट जो है वो जितने भी स्टेप्स उठा ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना कि जब तक पेरेंट्स या जब तक ये वडेरों वाला सिस्टम रहेगा जो बच्चियों को आगे आने ही नहीं देना चाहते। ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा कम है बच्चियों पर। जब से वो परवान चढ़ रही होती हैं तो ट्रस्ट लेवल ही नहीं होता। हम जो ट्रस्ट लेवल बच्चों को देते हैं, जो लड़कों को देते हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस पुट करते हैं वो हम लड़कियों में करते ही नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक हम उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। चाहे गवर्नमेंट इसमें जितने स्टेप्स ले ले, जिस तरह से अभी इमरान खान की बात की तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बच्चियों की तालीम पर बहुत फोकस करते हैं, वो उस पर बार बार बात भी करते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है ना जब तक कि हम हर बंदा अपने लेवल पे पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा डेफिनेटली एक हुकूमत है वो अपना विजन दे सकती है, और खान साहब अपना विजन लेकर भी आए हुए हैं। कम उम्र बच्चियों की तालीम के हवाले से मौजूदा और माजी की तमाम गवर्नमेंट्स अपना स्लोगन लेकर आती रही हैं। तो कानून के अंदर कोई सख्ती मौजूद है कि अगर कम उम्र बच्चियां आपके स्कूल नहीं जा रही तो उसके ऊपर आपके ऊपर ये सख्ती की जाएगी, ये जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है, ये सजा हो सकती है? कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं? देखिए, कानून तो हमारा आइन जो है वो सबसे, आइन में आपका आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 37 आप उठा के देखें तो उसमें तो बहुत कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। और दूसरा आर्टिकल जो है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि एजुकेशन जो है वो फ्री होगी और कंपलसरी होगी फ्रॉम द एज 6 to 16। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई शक रह ही नहीं चाहता। आर्टिकल कानून तो आपका दोनों को जो है वो इक्वली ट्रीट कर रहा है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन नहीं है ना। हम इस चीज़ को फोकस ही नहीं कर पा रहे, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, हम इनको बहुत माइनर इशू समझ रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एबटाबाद से मोमिना बासी साहिबा मौजूद है। थैंक यू सो मच मोमिना साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मोमिना साहिबा, जिस तरह से आप जानती हैं कि कम उम्र बच्चियों से रिलेटेड आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर रही है? कितनी ऐसी तादाद है कम उम्र बच्चियों की जो कि तालीमी इदारों से बाहर हैं? इसकी वजह क्या है और मौजूदा गवर्नमेंट के पास क्या विजन है इसके लिए?
فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے اور ہماری جو جماعت ہے جیسے کہ وہ بات ہی زیادہ تر ویمن امپاورمنٹ کی کرتی ہے, یوتھ کی کرتی ہے, اور فارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ 30 سے لیس ہے, ان کی جو ایج ہے. اور the reason behind is yes definitely parents کی سپورٹ بہت ضروری ہے, because you see کہ جو چھوٹی کم عمر بچیاں ہیں if they want to study, لیکن اب پیرنٹس کا کچھ آپ دور دراز علاقوں میں دیکھیں کہ اب کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج اب ہونے شروع ہو گیا ہوا ہے آفٹر آئی وڈ سے اگین کافی سارے پروگرامز میں بات بھی کرتی ہوں, لیکن یہ شعور جو دھرنے کے بعد آیا ہے, جو خان صاحب نے ایک آپ کو آپ کے حقوق آپ کے رائٹس کا جو بتایا ہے تھرو دھرنا through his speeches and all, اس نے it has made a lot of difference. اور کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے, and you know کہ یہ پہاڑی علاقے یہاں پہ زیادہ ہیں, اور میرا کافی اتفاق ہوتا ہے کہ میں وزٹ کرتی ہوں ایسی جگہوں پر, تو وہاں پہ کافی چینج ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول جا رہی ہیں, ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جائیں. لیکن ہاں تھوڑا سا جو ایشو فی الحال جو ابھی ہماری گورنمنٹ بھی فیس کر رہی ہے, اینڈ وی آر ورکنگ ٹوورڈز دیٹ, از کہ وہاں پہ اسکولس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے اب اپ گریڈیشن کیا جا رہا ہے اسکولز میں. لیکن اسکولس کی کمی کی آپ اوپر بات کریے مومنہ صاحبہ, بہت سارے پیرنٹس کا یہ بھی گلا ہے کہ اسکولس کے اندر جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ تو بات کی بات ہے, اسکول تو بچوں کو بھیجنے کے قابل ہی نہیں ہے, اور پھر کم ان بچیوں سے ریلیٹڈ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برقع وغیرہ کی بہت زیادہ بات ہو رہی کہ جی وہ برقع پہنایا جائے بچیوں کو, اس طرح سے اسکولس میں بھیجا جائے, اور بہت ساری کے پی کے سے ریلیٹڈ اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو جتنے بھی اقتدار کے لوگ ہیں کوئی برقعے تقسیم کر رہا ہے بچیوں کے لیے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کہ آپ سمجھتے کہ اس طرح سے آپ والدین کو موٹیویٹ کر سکیں گے کہ جی برقع اپنی بچی کو پہنائے اور اسکول کی جانب بھیج دیں؟ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ جس پروونس میں میں رہتی ہوں, ہر ایک جگہ کی اپنی وہ ویلیوز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. آئی بلانگ ٹو کے پی کے ایز ویل, اور آئی ایم ناٹ ویئرنگ اے برقع اینڈ آئی ایم اے پارلیمنٹیرین. تو آئی تھنک یہ ہر ایک کی سوچ ہے. میں اس چیز کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی, بٹ آئی تھنک دا ریزن واز کہ ہمارا فوکس ہے کہ بچیوں کو ایجوکیشن ملے. بہت سارے انفارچونیٹلی پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری بچیاں فل پردے میں ہوں گی تو ہم شاید اسکول کے لیے ہم ان کو بھیج سکتے ہیں, اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو یہ سوچ ان کی سوچ ہے تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جس پہ آئی تھنک میں بہت زیادہ جو ہے پیرنٹس سے بات کرتی ہوں. جب میں پیرنٹس ڈے پہ جاتی ہوں, کہیں ویسے نارملی بھی جنرلی بھی پیرنٹس سے ملتی ہوں, تو میں ان کو یہی سی بات کا بتاتی ہوں, دیکھیں جی ہماری بچیوں کے اندر جو پوٹینشیل ہے, اف یو لک اراؤنڈ آئی تھنک کہ وہ بالکل مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. اینڈ اف یو آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اپنا نام پیدا کر رہی ہیں. آپ کے اف یو لک اراؤنڈ آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹارٹنگ فرام فاطمہ جناح. تو پیرنٹس کی یہاں پہ سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے کے پی کا ماحول ایسا ہے, اینڈ ہوپ فلی وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول چینج. تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اٹ ول چینج. رانا آصف صاحب, آپ نے گفتگو سنی مومنہ باسی صاحبہ کی. سب سے جو بڑا پرابلم ہم اس پورے اپنی ڈیبیٹ میں لے کر سامنے آ رہے ہیں وہ پیرنٹس کا سب سے زیادہ ہمیں رول نظر آ رہا ہے. تو پیرنٹس کو موٹیویٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کو موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ بھی ضروری بھی ہے؟ بالکل, آپ کا جو علی کا سوال بھی تھا. آج ہم وسیم اکرم صاحب کی وائف کے ساتھ جو بچیاں ہیں ان کو آج ہم سائیکلز دے رہے ہیں تاکہ ان کی رائٹ ٹو موبیلٹی بڑھے. ایک چھوٹا سا پائلٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ اگر ایک بچی اسکول جانے والی ہے اس کو آپ سائیکل کا تحفہ دیتے ہو اور اس کو پورے سیف گارڈنگ کے ساتھ پالیسی بھی دیتے ہو تو بچی کا ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے ختم ہو سکتا ہے. یہ مومنہ بھی ہمارے کے پی کے دوست بہت محنت کر رہے ہیں, میں کے پی کے میں دیکھتا ہوں یہ لوگ, اور کمیونٹی کاؤنسلنگ کا انہوں نے جو کانسیپٹ دیا, اگر پیرنٹل کاؤنسلنگ ہم شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو ریئلائز کریں گے. کہتے ہیں ڈیفینیشن آف سوشل پرابلم از دیٹ فرسٹ آف آل پیپل ریکگنائز اٹ سوشل پرابلم. تو لوگوں کو مسجد سے ہم نے ابھی مدارس میں شروع کیا ہے, ہم مدرسوں میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ تعلیم کی طرف آئیں. دیکھیں 20 لاکھ بچے اور 10 لاکھ بچیاں آپ کی مدارس میں پڑھتی ہیں, تو ہم نے ان کو آئسولیٹ نہیں کرنا, اسٹگما نہیں بنانا, ہم نے ان کو بھی مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے. تو جس طرح حکومتیں چاروں صوبوں کی کوشش کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ بچے پڑھیں گے بھی. ہاں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ پیرنٹل کاؤنسلنگ. اور آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس میں نیگلیکٹ کے اوپر کوئی لا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ماں اپنی بچی سے بھیک منگوا رہی ہے تو اس کو ماں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. تو نیگلیکٹ کے اوپر قانون سازی وفاقی حکومت نے بھی کرنی ہوگی,
ابھی تک وفاقی حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نہیں بنائی, ابھی صوبائی حکومتوں نے بھی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نہیں بنائی, اور جب پالیسی بنے گی تو پروونشل پلان آف ایکشن بنے گا اور فیڈرل پلان آف ایکشن بنے گا. شیریں مزاری صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں, سارے لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن تب رزلٹ آئے گا کہ جب ہم اس کو اسٹرکچرل ٹیکنیکل کنفرمیٹی کے لیول پر لے کے آئیں گے. جی مومنہ صاحبہ گفتگو جاری رکھیے. ہو رہا ہے کے پی میں بالکل ہو رہا ہے, چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہو رہا ہے, جو خواتین پہ وائلنس کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کی جاتا ہے, اس کے لیے اومبڈس پرسن کا جو وہ بنایا گیا ہے, کافی کام ہو رہا ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود صاحب جو بات کر رہے ہیں, سوری مجھے نام ان کا نہیں آتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت ضرورت ہے. آئی تھنک پیرنٹس کو جو ہے, رانا آصف صاحب, میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں ان کے ساتھ کہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو آئی تھنک کہ وہ ان کے ساتھ سیشنز لگائے جائیں. ٹھیک ہے مومنہ صاحب آپ کہہ رہی ہیں کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے مومنہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کام ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی کام اگر ہو رہا ہے اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, مگر کام اگر ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, ریزلٹس مل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہر حکومت آ کے کام کرتی ہے مگر ہمیں ریزلٹس نہیں ملتے, تو آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, وہ ریزلٹس ہمارے سامنے کب تک آنا شروع ہوں گے؟ اور صرف کے پی کے کو ہم پورا پاکستان کنسیڈر نہیں کر سکتے, ہمیں بہت سارے اور بھی حصوں کو کور کرنا ہوتا ہے, وہاں پر گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ جی فرسٹ آف آل اب وہی بات ہے کہ میں اگر بالکل شروع سے لوں گی بات کو تو کافی لمبی بات ہو جائے گی, لیکن جب یہ گورنمنٹ ہمیں ماشاءاللہ سے ملی تھی تو کافی وراثت میں بہت کچھ ہمیں ملا تھا, جو کہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک بھنور میں پھنسے ہوئے تھے. الحمدللہ جس سے خان صاحب نے بھی بہت حد تک ہمیں باہر نکال دیا ہے. دین کشمیر ایشو ایز ویل, لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی گورنمنٹ ریفارمز لاتی ہے اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے دیر پا ہوتے ہیں, دیر سے نظر آتے ہیں. ہمارے جو انشاءاللہ ریفارمز ہیں اس کے بھی آپ کو جو ریزلٹس ہیں انشاءاللہ ود ان 2 years ٹائم ضرور نظر آئیں گے. میں اتنی لمبی باتیں نہیں کر سکتی ہوں کہ جی ابھی آپ کو کل ہی چیز نظر آ جائے گی, کیونکہ آئی نو بینگ اے پارلیمنٹیرین آف کورس میرا بھی فرسٹ ٹائم تھا, اینڈ بہت سارے گرے ایریاز تھے, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت تھی, اور ہماری ماشاءاللہ جتنی بھی خواتین ہیں اس دفعہ ماشاءاللہ کافی کام کر رہی ہیں فار ویمن امپاورمنٹ اینڈ آل. اور جو اب مسجد کے ممبر کی بات کی جائے یا کچھ بھی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ریزنز کچھ اور ہیں, اور اگر وہاں سے تعلیم کے لیے یا اس چیز کے لیے اگر کہا جائے تو آئی تھنک کہ وہ بھی کافی اثر رکھے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہر قسم کے فرقے کے لوگ ہوتے ہیں, دے فالو کچھ لوگ, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ اور ہی طرف جا رہا ہے سسٹم, وچ از ویری انفارچونیٹ. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں آئی تھنک کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, وہی بات ہے, صرف کے پی نہیں ہے, پورا پاکستان ہے, اور اس پورے پاکستان کے لیے ساری جماعتوں کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا ملک اوپر اٹھ سکے. اور بغیر ہر ایک کی کوآپریشن کے, اسپیشلی عوام کی بھی کوآپریشن کی بہت ضرورت ہے اس میں. ٹھیک ہے, لاسٹلی فاطمہ آپ ہمیں کوئی ایک تو میسج کنوے کیجیے ان لوگوں کے لیے جو کم عمر بچیاں ہیں جن کے گھروں میں ان کو سکولز نہیں بھیجتے, تعلیم نہیں دیتے, یا ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے, اور ایسے پیرنٹس کو موٹیویٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں میسج دینے سے پہلے مومنہ باسط صاحبہ کیونکہ ابھی سن بھی رہی ہوں گی, تو میں ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک بل جو ہے وہ ابھی تک چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹ جو ہے ابھی تک پینڈنگ ہے, اور اس میں گورنمنٹ کے کافی سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں دے ڈڈ ناٹ ووٹ ان دا فیور آف دیٹ بل, اس امینڈمنٹ کے کہ وہ 18 ایئرس جو ہے وہ فکس کر دیں. دیکھیں سندھ میں بھی 18 ایئرس فکسڈ ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ دیکھیں, سعودی عرب میں بھی فکسڈ ہے یہ ایج فیمیلز کی, اس کے علاوہ آپ اور بھی کنٹریز ہیں, ٹرکی میں بھی فکسڈ ہے, پاکستان میں بھی اس کو فکسڈ کرائیں. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ووٹ کرتے ہیں, ان کا ایک پریشر ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں جہاں پہ ایسے امپورٹنٹ میٹرز آ جائیں وہاں پہ حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے, جبکہ اپوزیشن خود یہ بل جو ہے وہ پاس کرانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بھی کافی پارلیمنٹیرینز نے ووٹ کیا تھا ان کے حق میں, لیکن بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اس بل کے اگینسٹ ووٹ کیا. تو دیٹس ا بٹ انفارچونیٹ کہ جب آپ جو ہیں وہ ووٹر ہوں پی ٹی آئی کے, اور پھر آپ ایسے کچھ ایشوز دیکھیں کہ جہاں پہ فوکس نہ کیا جا رہا ہو مین ایشوز پہ. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ, آپ نے جو سوال پوچھا کہ کوئی ایسا میسج, تو میرے خیال میں
اس سے بڑا میسیج کوئی نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایک لڑکے کو پڑھاتے ہیں, if you educate a man, you educate an individual, اور اگر آپ if you educate a woman تو آپ پوری فیملی کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اس سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہوگا. صبح سویرے پاکستان میں بریک کی طرف بڑھیں گے. فاطمہ خان, ناصف, مومنہ, تینوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید بھی بات کریں گے. صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان. ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, بڑا ہی اہم موضوع ہے, اور جمعے کی مناسبت سے جس طرح سے آج صبح سویرے پاکستان کے آغاز پر بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جمعے کی مناسبت سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کانٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہو, آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر سکے اور آپ کی درستگی کر سکے. جمعے کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی, تو قیامت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. قیامت کا ایک دن مخصوص ہے, مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس لفظ قیامت اور اس دن کے سنجیدگی کے حوالے سے واقف ہیں ہم لوگ؟ ہمارے اعمال کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں, یا ہمارے اعمال کا نتیجہ کس حد تک ڈپینڈ کرتا ہے اس دن کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہم بہت سارا مواد اس قسم کا دیکھتے ہیں, وہ مختلف ویڈیوز کی شکل میں ہو سکتا ہے, موویز کی شکل میں ہو سکتا ہے, مگر اصل میں قرآن پاک کے اندر قیامت کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے, اور کہ قیامت کس طرح سے آئے گی, قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی, اور ان نشانیوں سے لے کے ہمارے اعمال تک ہم کیا کچھ بگاڑ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. اس دن کی مناسبت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اکثر ہمارے شو کا حصہ رہتے ہیں, معروف اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہی سے سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت پسندیدہ ہیں ہم سب کے, اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوریہ صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. کراچی سے اسلامک اسکالر مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جبکہ ہم سب کے بہت ہی فیوریٹ, اکثر ہر جگہوں پر دیکھتے ہیں, ہمارے شو کی بھی زینت بنتے ہیں, معروف ایسٹرولوجر ہمایوں محبوب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محبوب بھائی بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. سعید احمد سعیدی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. جب ہم قیامت کی بات کرنے جا رہے ہیں, نشانیوں پر تو ہم بات کریں گے, ہمارے اپنے اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار کس حد تک ہے اس کی سختی کے اوپر؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً انسان کے اعمال پر منحصر ہے یہ دنیا. ہم اچھے فعل بھی کرتے ہیں, برے فعل بھی کرتے ہیں, دنیا کا نظام چل رہا ہے, ہمارے سامنے ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو. اس نے پوچھا کہ امانت کے ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو یہ امانت کا ضائع ہونا ہے. ایک اور حدیث پاک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز بیان فرمائی, اور یہ جو حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مال فے کو ذاتی غنیمت سمجھ لیا جائے اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے, قبضہ کر لیا جائے, جیسے امانت ہم کسی کے پاس رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے, علم حاصل کیا جائے لیکن دین مقصود نہ ہو, دنیا مقصود ہو, اور اسی طرح مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے, دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو اپنے سے دور کرے. اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور قبیلے کا سردار اس قبیلے کا فاسق ترین آدمی آ جائے جو اللہ کا نافرمان ہو, اور قوم کا سربراہ وہ بن جائے جو سب سے گھٹیا ہو, اور آدمی کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے, اور آلات موسیقی اور مزامیر اور گانے بجانے والی عورتیں یہ ظاہر ہو جائیں, پھر شراب پی جانے لگے. ایک علامت یہ بھی دلچسپ ہے جو ظاہر ہو چکی ہے کہ بعد میں آنے والے اپنے اسلاف کے اوپر لعنت کریں.
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین کے اندر دھنسائے جانے کا، شکلوں کے مسخ ہونے کا، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، پتھر برسنے کا. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نشانیاں ایسے ہوں گی جیسے تسبیح کے ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہ علامات جو ہے وہ ظاہر ہونا صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ہم اگر اپنے کردار کو رکھتے ہیں، آج جو بھی سعید احمد سعیدی صاحب نے جو اعمال کے حوالے سے چیزیں گنوائی ہیں، شاید ہم یوز ٹو اتنا ہو گئے ہیں، شاید ہمارے ارد گرد یا ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں سن کے کوئی دھچکا نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں یہ تو ہو رہا ہے. ہم اپنے کرداروں کی اگر بات کریں تو ہمارے کردار کا کتنا تعلق ہے اس دن کے ساتھ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں، قیامت کی دو نشانیاں ہیں، ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے. کبریٰ نشانیاں جیسے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور جس طرح ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے وہ تمام علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ غاشیہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو گروپس کا، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا. ایک وہ لوگ ہیں جو امانتیں کھانے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو حسد کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے تو ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، یومئذ خاشعہ، ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، جب جائیں گے تو ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الفاظ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کا کردار بڑا بلند ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اچھا بولتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اچھا کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ قوم کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو زمین پہ نافذ کرتے ہیں. تو جب وہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، تو ان کا چہرہ روشن ہوگا. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا استقبال فرمائے گا. لوگ قبروں سے کچھ اس حالت میں نکلیں گے کہ زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح گرم ہوگی. کوئی انسان اپنے پسینے میں ٹخنے تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا. وہ جن کے اعمال بد ہوں گے، جو کردار کے گرے ہوئے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سنتے ہوں گے تو ان کے دل پہ لگتا ہوگا کہ ہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا، وہ عمل کرتے ہوں گے. تو جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، جب سور پھونکی جائے گی تو جب قبر ان کی شک ہوگی تو آسمان سے فرشتے جو اتریں گے وہ اپنے پر بچھا دیں گے، وہ پر پہ چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور امام غزالی علیہ رحمۃ یہاں تک لکھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جب جنت میں بھیجے گا تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا آپ کا حساب ہوا؟ تو وہ کہیں گے کون سا حساب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جیتے تھے ہمارے لیے اور یہ مرے ہمارے لیے. تو وہ لوگ کہ جو آج ناانصافی کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگ سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو کردار کے خراب ہیں، وہ سن لیں کہ وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے. اور وہ لوگ کہ جو اچھا سوچتے ہوں گے، اچھا بنتے ہوں گے. مفتی صاحب، ناانصافیوں کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. اور یہ مقبول جان صاحب، ناانصافیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ناانصافیاں تو اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں، انٹرنیشنلی بھی ہو رہی ہیں. مسلمان جو کبھی اقتدار میں ہوتے تھے، مسلمان آج پس رہے ہیں، دوسری قوتیں مسلمانوں کے اوپر قابض ہیں. کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ مسلمان دب جائے گا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر قابض آ جائیں گے؟ دیکھیں، ایسا جو اشارے تو موجود ہیں، آپ کو نظر بھی آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کے آخر میں مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ آنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے ایک ایسا رسول آپ کے درمیان بھیجا ہے جو ہدایت لے کے آئے ہیں اور جو کہ جس دین کو ہم تمام ادیان پر غالب کریں.
اور یہ دین نے غالب آنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ہماری تمام احادیث کی کتب جو کہ ان کا ابواب جو دور فتن کے ابواب میں، آخری دور کے ابواب میں، اس میں یہ واضح نشانیاں موجود ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی جھونپڑی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں تک میرا دین نہ پہنچ جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اعمال کی وجہ سے ہم ہیں، ہمارا معاملہ خراب ہے. اللہ کا ہم سے وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بہتر ہوگے، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو. تو اگر ہم پہ غلبہ نہیں ہے ہمارا، اگر ہم پہ دنیا کی قومیں چڑھ دوڑی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم مومن نہیں ہیں. اور اس کی رسول اللہ نے ایک مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ جیسے تم پر جو دسترخوان بچھا ہو اور دنیا کی قومیں تمہارے پر چڑھ دوڑیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت اس خس و خاشاک کی ہوگی، ان تنکوں کی طرح ہوگی کہ جیسے وہ دریا کے اوپر بہتے جاتے ہیں اور وہ دریا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بالکل. تو کہا پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی. فرمایا کیا بیماری آئے گی؟ فرمایا وہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہا موت کا خوف اور زندگی سے پیار. یہ بنیادی چیز ہے آج کے دور کی. ہماری ساری تگودو دنیا کے گرد گھومتی ہے. اللہ نے اس شخص کو بدترین خسارے کے اندر کہا ہے کہ جس کی ساری زندگی، سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، اگر آپ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آج ہم تم کو بتا دیں کہ کون سا شخص ہے جس کے سارے اعمال جو ہیں، وہ اکثر اعمال جو ہیں وہ خسارے میں چلے گئے، غارت ہو گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جس کی ساری زندگی کی تگ و دو، ساری دوڑ دھوپ دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اپنی کامیابیوں کو بنا سوار کا پیش کرتا ہے. آج میں نے یہ دکان بنا لی، آج میں نے یہ گھر بنا لیا، آج میں نے 4 فیکٹریاں لگا لی، آج میں نے بچوں کو آکسفورڈ میں پڑھا لیا. اس کی پوری زندگی یہ گھومتی ہے. یہ ہے دنیا سے پیار اور موت کا خوف، اور وہ ڈرتا ہے میں کل چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں نے بچوں کی خوشیاں نہیں دی. یہ ہے علامتیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہیں. بالکل بالکل. ہمایوں بھائی آپ کی طرف آؤں گی. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم آپ کو بھی عطا کیا ہے. اسٹرالوجی کے حوالے سے اگر میں بات کروں یا اسلامی لحاظ سے بات کروں، علم کا ایک ذخیرہ آپ موجود ہے. اسلامک لحاظ سے اور اسٹرالوجی کے لحاظ سے کیا قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیں سرورت، تمام جتنے بھی شرکا ان سب کو السلام علیکم، آپ سمیت اور تمام ناظرین کو. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو نبی کریم یہ مقبول اولیاء جان صاحب اور دوسرے علماء اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی امت کی عمر کتنی ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کو کسی کو آدھا دن، کسی کو پون دن، کسی کو 1 دن، اور مجھے اس بات کا گمان ہے کہ میری امت کو 1.5 سے 1.25 دن ملیں گے. تو اللہ کا جو 1 دن ہے وہ تو دنیاوی 1000 سال پہ محیط ہے. تو اگر ہم اس حساب سے لگائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1.5 سے 1.25 دن، تو اس کا مطلب 1500 سے 1750 سال. اچھا، ایک جگہ میں نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے پڑھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹائم فریم دیا ہے کہ قیامت کے قریب ترین جو عرصہ ہوگا وہ 1700 کچھ ہجری ہوگا، مگر یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ 1500 سال 1.5 دن بھی آپ نے فرمایا تھا. لیکن جس قسم کے حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن سب ایک بات کر رہے ہیں، آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ یہاں پہ سچ بولنا، حق بولنا جو ہے وہ جرم بنا دیا گیا ہے. دنیا بھر کے اندر ہر قوم، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ٹاپ کا ایکسٹریمسٹ ہے، لیکن مسلمان کے اوپر زبردستی ٹھپے لگا دیے گئے ہیں انتہا پسندی کے. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ تمام علماء بیٹھے ہوئے، آپ ان سے تصدیق یا تردید کرا لیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معتبر مسلمان وہ ہے جو بغیر کسی حیل و حجت کے حق بات کہے. آج جہاد فی سبیل اللہ
कहना जुर्म बना दिया गया है। तो वो तो अल्लाह ताला की आजमाइशें फिर आती है इंसान के ऊपर, और बिल्कुल आती रहेंगी अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की। अब एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं आ जाता हूँ। देखें, हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ ना, वो उस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, ये बड़ी मैं आपको गहरी और तारीखी बात बता रहा हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के डिमांड करने पर शक्कुल कमर का मुआवजा दिखाया था, क्योंकि चांद दो टुकड़े हो गया था और वो साकित हो गया था। एक ये रीज़न बना था हमारी एस्ट्रोलॉजी में एरर आने का। दूसरा एरर आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया है, कि आपने जो सफ़र मेराज में जो वक्त गुजारा था, उसको अकाबरीन मिल्लत दुनियावी हिसाब से 27 साल का अरसा कहते हैं। तो वो ज़मीन के मरकज़ से 27 साल, वो जो कौनो मकान का हमारा मामला चल रहा है, उसमें से वो माइनस हो गए। तो एक वो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमारी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सबसे बड़ी जो क़यामत कायम हो जाने का, जिस पे हमारी पूरी बुनियाद है सोलर सिस्टम की, कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, तो इसका मतलब हमारा सोलर सिस्टम ठुस करके वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और हमारे हिसाब से, क्योंकि वो जो एक हमारा सिस्टम चल रहा है, जो शम्स की मूवमेंट है और तमाम जो हमारे 9 सैयारगान जो कि हमारे इल्म नजूम में शामिल हैं, वो उसके गिर्द अपने हिसाब से घूम रहे हैं, वो सब साकित हो जाएगा। और इसके हवाले से मैं एक चीज़ थोड़ी सी और तस्दीक कर दूं, क्योंकि दुनिया में फतवे लगाना बड़ा आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि ये इल्म नजूम क्या है, तो आपने फरमाया था कि एक नबी को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया था, जब उनके हिसाब से लकीरें कोई खींचता है तो जवाब सही आ जाता है, और जब लकीरें उनके हिसाब से गलत होती हैं तो जवाब गलत आता है। और फिर एक और मैं यहाँ पे बात कह दूँ, क्योंकि मैं हर तरह का तबका मकतबा फ़िक्र का आदमी सुन रहा होता है। आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, उनसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर पिछले 150 साल में नहीं देखा। आपने फरमाया, इल्म नजूम खवास का इल्म है, अवामुन नास में जाएगा तो थोड़े से मसाइल पैदा हो जाएंगे। यकीन बिज़ात अल्लाह होना चाहिए, जिस तरह दूसरी साइंस को लेते हो इस तरह इसको लो। सही। तो हमारे हिसाब से जो जी करते रहिए। जो सूरज का मशरिक के बजाय, हाँ, जो सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना है, हमारे इल्म नजूम वहाँ पे ख़त और फिर क़यामत मजहबी नुक्ता निगाह से जो है बात, वो तो ये भी सब तमाम शुरका फरमा रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन इल्म नजूम के हिसाब से हमारा जो ये साइकिल चल रहा है, इसको हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसको कहा जाता है, एक था सतयुग, ये है कलयुग। यानी इसमें हर उल्टा काम एप्रिशिएट किया जाएगा, हर बुरा काम सराहा जाएगा। ये जो आपने बात की, बड़ी प्यारी बात की है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं सईदी साहब की तरफ आऊँगी, मगर और ये मकबूल जान साहब, जब हम क़यामत की बात कर रहे हैं, हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, यकीनी तौर पे क़यामत की निशानी है, मगर हमारे माशरे में ये होता है। हम ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, मगर हमारे यहाँ करप्शन भी है, हमारे यहाँ लूट मार भी है, हमारे यहाँ जुल्म भी है, हमारे यहाँ ताकतवर के पास लाठी भी है। तो ये भी तो क़यामत की निशानियाँ हैं। देखिए, एक तो क़यामत की निशानियों को आप अपने हिसाब से कंफ्यूज न, क़यामत की निशानियों के बारे में रसूल वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बताया। आप अंदाज़ा करें, जो हज़ीफ़ा बिन जमान की जो मशहूर हदीस है कि आपने 15 घंटे बाकायदा खुतबा दिया और कोई ऐसी निशानी नहीं थी जो आपने नहीं बताई। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, जुर्म तो हर दौर में होते रहे हैं, ये नहीं है, जुर्म तो पैगम्बरों के दौर में भी होते रहे हैं और उनकी सज़ाएँ भी मिलती रही हैं। आज के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास निशानियाँ बताई हुई हैं और एक एक चीज़ की निशानी बताई हुई है। और ये जो उन्होंने पहले हदीस पढ़ी थी मुफ्ती सईद साहब ने, वो बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। 75 अलामतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, और ये वो अलामतें हैं जिनको हम अलामात सुगरा कहते हैं। ये अलामतें जो हमारे अंदर वाज़े होती चली जा रही हैं और उसके साथ साथ ही अजाब भी आना शुरू है। अब अजाब का जहाँ तक इस बात देखें ना, कुरान पाक कितना वाज़े अजाब के बारे में, बेशक
اللہ نے بتایا سورہ مائدہ میں کہ کل هو القادر ہے، میں قادر ہوں اس چیز پر کہ تم پر عذاب نازل کروں من فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے، یعنی بادل برسے، آندیاں آتے ہیں، آپ دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں تباہ، وہ تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے عذاب کی شکل ہے۔ لیکن ایک تیسرا عذاب ہے جس کو ہم نے کبھی سوچا نہیں، وہ یلبسکم شیئا، میں تم کو گروہوں میں تقسیم کر دوں، یلبسکم شیئا یذیق باسکم باس بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کے طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جو ہمارے ملک پہ بھی مسلط ہے، دنیا پوری میں مسلط ہے۔ اب دنیا جو ہے اٹھتی ہے، وہ افغانستان میں جا کے 10 لاکھ بندہ مار دیتی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اب جو عذاب نازل کرتا ہے اللہ سے ہی اس کو ٹال سکتا ہے نا، اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، اپنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قیامت کے قریب اللہ نے فرمایا حرج بہت ہو جائے گا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوگا، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ اس سے کیوں مارا گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں چیزیں تو ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ یہ جو علامہ جلال الدین سیوطی سے لے کے اب تک امت پوری جو ہے یہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کرتی آئی ہے کہ اس امت کی عمر کتنی ہے۔ اس کے اوپر رسول اکرم کی ایک حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی تھے حی بن اخطب، وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی امت کی عمر کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر الف لام میم نازل ہوا ہے۔ وہ ابجد جانتا تھا اور اس نے گننا شروع کیا، اس نے کہا یہ تو کم ہے۔ فرمایا مجھ پر الف لام را بھی نازل ہوا ہے، پھر فرمایا مجھ پہ کاف آ جائے، سعاد بھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر فرمایا مجھ پہ سعاد بھی، اور بھی بہت سے بتاتے گئے۔ وہ ایک دم جو ہے گھبرا گیا، اس نے کہا یہ تو امت کی عمر بہت زیادہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کیلکولیٹ کیا جا کے، تو پھر وہ کہیں جا کے علماء نے کیلکولیٹ کرتے رہے تو وہ بنتی تھی تقریباً 1000 سال کے قریب بنتی تھی۔ اور اب احادیث بھی آپ کی ایسی تھی کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 1/4 ہے باقی امتوں کی نسبت، تو اگر 3000 سال وہ لگا لیں تو 1000 سال۔ پھر ایک اور حدیث آپ کی، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے وہ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ فرما دے، اور آدھا دن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دن ہے 1000 سال کے برابر ہے، تو 1500 سال بن جاتی ہے۔ تو اس وقت تقریباً 1400 میرا خیال ہے 41 چل رہا ہے، تو اب اس کا یہ 60 سال ہے جس میں سارے واقعات ہونے ہیں، اور اس کے ایک ایک واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ شام میں لڑائی ہوگی، یمن میں لڑائی ہوگی، مصر میں لڑائی ہوگی، جہاد ہند کا واقعہ پورے کا پورا ہونے والا ہے۔ اب بڑی تیزی سے واقعات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں۔ بالکل بالکل آپ نے بجا سیدی صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کرداروں کے اوپر بات کی، اعمال کی نشانیوں کے اوپر بات کی، اگر میں ہولناکیوں کی بات کروں تو لوگوں کو کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی کیا کیا؟ اس میں 2-3 باتیں جو ہیں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یوم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یوم کہتے ہیں ہمارے محاورے میں دن کو، بالکل، لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحے وہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ یوم کا معنی ایک مدت ہے، اندازہ جو ہم نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی۔ اب اس وقت تو نظام شمسی تھا ہی نہیں، تو وہ 6 دنوں کا ہی نہیں لگایا جا سکتا حساب۔ یوم کا لفظ قرآن پاک میں 1000 دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک، اور یوم کا دن، یوم کا لفظ جو ہے وہ 50,000 سال کے لیے بھی استعمال ہوا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو یہ اس یوم کے استعمالات ہیں، باقی اندازے ہیں علماء نے لگائے ہیں، حقیقی علم تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ایک اور پہلو جہاں کردار کی بات آپ نے کی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، نبی کریم صحیح بخاری کی غالباً حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، تو اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح لونڈیاں بادشاہ کے حرم سرا میں جاتی تھیں، پھر ان کی اولاد جو بنتی تھی وہ بادشاہ بھی بنتی رہی ہے اور حکمرانی کرتے رہے ہیں، ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ پہلو محدثین کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماں کے ساتھ وہ سلوک کریں گی جو نوکرانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یورپ میں تو خصوصی طور پر باپ ہے، ماں ہے، ٹیکسی چلاتے ہیں اور بیٹی اس کا کرایہ پے کرتی ہے۔ میں اس سے آگے بڑھوں گی، واپسی پر سعید آپ کی طرف ہی آؤں گی اور ہولناکیوں کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کروں گی۔ بہت سارے عام معاملات ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جاننا اور آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुफ्ती साहब, अभी सईदी साहब ने दज्जाल के हवाले से, इससे पहले दज्जाल का जिक्र आपने भी अपनी गुफ्तगू में किया, याजूज माजूज के हवाले से बचपन से हमें किस्से सुनाए जाते हैं। याजूज माजूज ये कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, इनका किरदार क्या होगा और कैसे पता चलेगा इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात चल रही थी मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अभी औरिया मकबूल साहब ने ग़ज़वा हिंद की बात की थी और सईदी साहब ने जो है दज्जाल के हवाले से बात की। कहते इमाम महदी जो ज़ाहिर होंगे और उनकी जो फ़ौज होगी, जो उनके सिपाही होंगे, वो बेसिकली जंग करेंगे। कहते महदी के जो पूरी तमाम जो सपोर्ट होगी, लड़ने वाले होंगे, वो ग़ज़वा हिंद की तरफ जाएंगे। और कहते ईसा रूहुल्लाह की जो नुज़ूल होगा और आप बेसिकली ख़ास तौर पे जो जंग करेंगे दज्जाल से करेंगे और दज्जाल आपको देख के पिघलना शुरू हो जाएगा। बहुत साइंटिफिक दौर होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस तरह आज चल रहा है। बिल्कुल ये जो दौर की बात की जा रही तकरीबन ये वही दौर है। अब वो करिश्मे दिखाए जा रहे हैं कि जिसके बारे में हदीस में पढ़ा करते थे। ख़ास तौर पर नबी अलैहि सलाम ने शाह फरमाया, सहाबा के साथ जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये पहाड़ जितनी बुलंद इमारतें बनाई जाएँ तो सहाबा हैरत से देखते थे कि क्या इतनी ऊंची भी इमारतें बन सकती हैं। और आज हम देखते हैं कि मक्का टावर है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इन पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाया जाएगा और आज देखें कि पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जा रहा है। तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैरत ज़दा थे। तीसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अरब जो है वो सरसब शादाब हो जाएगा और आज कसरत के साथ अरब के अंदर बारिशें हो रही हैं और मक्का और मदीना सरसब शादाब होता जा रहा है। दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि वो किस तरह होंगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हैयत क्या है, इनकी नौइयत क्या है, ये अल्लाह जानता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाबतुल अर्द एक जानवर निकलेगा, उसकी क्या निशानी होगी, याजूज माजूज किस कौम से होंगे, ये चीज़ें असल में है कि जो बताया जा रहा है कि क़ुर्ब क़यामत से पहले होंगी। एक इस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। एक इंसान की क्या ज़िम्मेदारी है। वो देखिए क़यामत आएगी, कोई ऐलान नहीं होगा कि जी परसों क़यामत आने वाली है या 6 दिन के बाद क़यामत आने वाली है या 60 साल के बाद क़यामत आने वाली, तैयारी कर लेनी। सूरह हज की दूसरी आयत के अंदर है कि क़यामत एक औरत दूध पिला रही होगी, वो दूध पिलाना छोड़ देगी, हमल साक़ित हो जाएगा। हदीस रसूल में आता है कि लोग ख़रीदारी करेंगे, एक आदमी बेच रहा होगा और उसको पैसे लेने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, क़यामत आ जाएगी और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इंसान को अपने किरदार को बनाना चाहिए, इंसान को नबी अलैहिस्सलाम की जो आपका अंदाज़ है, आपकी सीरत को अपनाना चाहिए। हवामीम, ये जो 26वें पारे से लेकर 30वें पारे तक खुलासा अगर आप पढ़ें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुर्ब क़यामत के हवाले से कसरत से बात की। जितनी हवामीम जो सूरतें हैं उन सब में अक़ीदे आखिरत पर और क़यामत की हौलनाकियों का तज़किरा है। 30वें पारा आधे से ज़्यादा जो है वो क़यामत के हवाले से बताया गया है। तो इंसान के बारे में बार बार रिपीट किया गया है कि इंसान को आज से अहद करना चाहिए। हम अपने उस्ताद से पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, तो आप फरमाते थे कि जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारी वही क़यामत है। तो आप ना जाने आज मर जाएं, कल मर जाएं, परसों मर जाएं, तो आपके लिए तो क़यामत शुरू हो जाएगी। आप अपने किरदार के सच्चे हो जाएं, आप सच बोलना शुरू कर दें, आप हसद करना छोड़ दें, आप गीबत करना छोड़ दें, आप तकब्बुर करना छोड़ दें, आप लोगों के लिए बुरा सोचना छोड़ दें, अच्छा सोचना शुरू कर दें और अपने आप को अच्छा इंसान बना लें। देखिए, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलता है। रसूलुल्लाह सादिक़ हैं, रसूलुल्लाह अमानतदार हैं, रसूलुल्लाह सच बोलने वाले हैं, हुज़ूर सच बोलने वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जुल्म से नफ़रत करने वाले हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मज़लूमों का साथ देने वाले हैं, हुज़ूर लोगों की नफ़ा देने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें आप इन चीज़ों को अपनाएं, इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों से बचेंगे, महफूज रहेंगे। और अगर आप इन नबी इस्लाम के तरीक़े पर चलेंगे तो क़ुर्ब क़यामत की हौलनाकियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। क़यामत जो है ना, लफ्ज़ क़याम से, क़याम देखिए क़यामत लफ्ज़ है क़याम से, अरबी के अंदर इमाम राग़िब अस्फ़हानी अलरहमान अल-मुफ़रिदात के अंदर लिखा है कि क़यामत क़याम से यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होना है। जब आपके अमाल इस काबिल हैं कि आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अगर हैं नहीं हैं तो आज से अहद कीजिए कि परवरदिगार आलम जो गलतियाँ इसको माफ़ फरमा दे। आमीन, आमीन। तो इसको और अपने आप को और मेहनत कीजिए ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने उस तरह खड़े हों कि जब दूसरे अंबिया पूछें कि अपने नबी से कि अल्लाह के नबी ये कौन है,
تو اس نبی کہے اپنی امت سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی کردار. چلیے میرے ساتھ ایک کالر بھی ہے سید ارشاد, وہ بھی شامل گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں, ان کی طرف. جی میرے بھائی بات کیجیے آپ. جی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوریہ جان صاحب نے جو توجہ دلائی حروف مقطعات کے, یہ جو پہلا حرف ہے حروف مقطعات کا الف لام میم, جی اس کے لفظ ہے عددی قیمت ہے الف کا 1 اور لام کے ہیں وہ 30 اور میم کے ہیں 40, وہ 71 بنتے ہیں. اب جو نہایا ہے, نہایا یعنی اخیر, ختم, اختتام, اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری, اس کا مطلب ہے 71. تو اس کی کتاب جو ہے وہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. یہ جو قیامت کے حوالے سے, نشانی کے حوالے سے ایک میں آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے نمبر 53. ٹھیک. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں دنیا اور خود ان کے نفس یعنی لوگوں میں. اب اس کے جو 1462 1462 1462, اچھا اب یہ جو قیامت کی جو پہلی نشانی ہے ہمیں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا, یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے بتائی گئی ہے. اب اس میں 1462 جمع کریں تو یہ 2032-33 بنتا ہے. یہ 62 دراصل وہی عمر مبارک ہے جو آپ کی 61 شمسی سال ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 571 سے 1971 سے تو 2032 کے درمیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کتابیں تو میری بہت ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سید ارشاد. میرے بھائی آپ بھی شامل گفتگو ہوئے. ہمایوں بھائی کی طرف میں جاؤں گے. ہمایوں بھائی شاید کوئی بات کرنا چاہ رہے. جی ہمایوں بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا خاتون, سب سے پہلے تو آپ نے ابھی سوال کیا تھا فتنہ دجال کے حوالے سے, تو وہ پورا ایک واقعہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, ان سے ملاقات ہوئی. پھر یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی تھی, تو یاجوج ماجوج سے لڑنے کی قوت تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ آپ میں نہیں ہے, آپ کوہ طور پہ لے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو پلیگ طاعون کی ایک گلٹی نکالے گا جس میں مبتلا ہو کے وہ خود ختم ہوں گے. وہ پورا ایک سلسلہ ہے. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان کی تو قیامت موت کے بعد ہی قائم ہو جاتی ہے نا, کہ اگر وہ اچھا ہے دارالعمل سے نکل کے دارالبقا میں چلا گیا, اگر اچھا ہے تو اللہ نے اس کے لیے قیامت صغریٰ تو وہیں قائم کر دی. مگر ایک چیز جس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے, بلکہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, جو میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ, جس بات سے مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کلمہ گو مومن کے اوپر قیامت قائم نہیں کرے گا. قیامت اس وقت قائم ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایک نرم ہوا کو بھیجے گا جو مومنین کو سلا دے گی, موت سے ہمکنار کرا دے گی, اور قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو کفر اور شرک کی بلندیوں پہ ہوں گے. تو یہ ایک ہلکا سا اطمینان دل کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کے صدقے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. دوسری چیز قیامت کے حوالے سے تو دیکھیں 5 نشانیوں کو پکڑ لیں آپ جو بڑی بڑی. ایک غزوہ ہند, دوسرا امام مہدی کا نزول ہونا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا, دعوت الارض کا, پھر اللہ تعالیٰ جو فتنہ دجال جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے اس کا ظاہر ہونا, پھر یاجوج ماجوج, اور پھر آخر میں جس کے اوپر ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا. تو ہم کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت کوئی بھی اگلا لمحہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے وہ اس کا پاؤں گڑے میں یعنی قبر میں وہ اس کے لیے قیامت قائم ہو جائے گی صغریٰ. باقی جو قیامت کبریٰ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم. اس پہ ہم ایک اکابرین ملت کی جو تحریر ہے ان کو پڑھ کے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل قیامت اللہ کس وقت قائم کرے گا, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو سائل سے زیادہ اس کو بھی نہیں معلوم. تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ نے ایک وقت اس کا معین کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ میں تو کہتا ہوں ہر وقت استغفار پڑھیں, اور ہر وقت ہر اگلا لمحہ آپ کو موت سے ہمکنار کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو کم از کم منافقت, جھوٹ, فریب, دھوکہ دہی, ملاوٹ, اور جو مسلمانوں کو ابھی جو مقبول اولیاء جان صاحب کہہ رہے تھے نا وہان کی بیماری, یہ میں دیکھ رہا ہوں شدت سے پیدا ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے خاطر سچ بولنا, اس کے جہاد سے منہ موڑنا, لوگوں کو غلط, آپ دیکھیں دین کو آج کل کیا بنا لیا گیا ہے. دین کو بہت سارے لوگ, میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا, لوگوں نے خرید و فروخت بنا لیا ہے. اور مجھے آج آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یاد آتا ہے, اس کے بعد میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ عالم کی یہ نشانی ہے کہ اس کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوگا. اب اس کو آپ دنیا میں آزما کے دیکھ لیجئے. باقی اللہ تعالیٰ, یہ تو علماء حق موجود ہیں ابھی اس دنیا میں, جس کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا ہوا ہے. کرم کیا ہوا ہے, بے شک. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اور یہ سب جس طرح سے ابھی آپ نے بھی گفتگو سنی تمام مہمانوں کی, اور ہمارے کالر بھی تھے وہ بھی گفتگو کر رہے تھے. ایک تو دجال کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے, دجال کا فتنہ آخر ہوگا کیا, اور جس طرح سے ہمایوں بھائی نے امام مہدی کے ظہور کی بات کی ہے, امام مہدی کا ظہور کب کیسے ہوگا اور کیا کریں گے وہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جس علامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح کر کے بتایا ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی علامت. ہم عموماً احادیث کا سہارا لیتے ہیں, لیکن ہم قرآن پاک کی 2 آیات کے اندر اتنا واضح کیا ہے کہ اللہ نے باقاعدہ ٹائم لائن تک لیک آؤٹ کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ, اللہ کا یہ دستور نہیں ہے, اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی, تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, انہیں بتا دو کہ اللہ, اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو کھلا کھلا ڈراتا ہوں. لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں باقاعدہ ایک ٹائم لائن بتا دی یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کی. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کہ ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے ان کا وہاں پر واپس آنا جو حرام قرار دے دیا. اب وہ نہیں واپس آئیں گے. حتیٰ کب آئیں گے, اذا فتحت یاجوج و ماجوج, جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وہم من کل حدب ینسلون, وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی لوکیشن جو ہے اس کو بھی باقاعدہ سورہ کاف کے اندر جو ہے وہ بتا دی گئی کہ حضرت ذوالقرنین کا ایک سفر جو ہے مشرق کی طرف ہے, دوسرا سفر جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے, اور تیسرا پھر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں وہ چلے گئے ہیں وہاں پر. اب اس کے اوپر جو سب سے متفق علیہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ہے کہ جو آپ نے سیدہ زینب بنت جہش کی حدیث ہے, آپ کی زوجہ تھیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آئے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا, تو آپ فرماتے جا رہے تھے ویل للعرب, عرب کی تباہی, پھر فرمایا عرب کی تباہی, پھر فرمایا عرب کی تباہی. تو آپ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا, پھر افرا بن شرن قد اقترب, ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا. تو انہوں نے کہا یاجوج اور ماجوج نے وہ سوراخ کر لیا اس دیوار کے اندر جو ذوالقرنین نے بنائی تھی, اور اس کی تفصیل باقاعدہ قرآن پاک میں دی گئی ہے. اب سورہ بنی اسرائیل پوری کی پوری پڑھ لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں کی پوری جو ساری تاریخ بیان کیا اس میں علوٌ کبیرہ 2 دفعہ کہا ہے, مرتین کا لفظ ہے کہ 2 دفعہ تم بڑی خرابی کرو. پہلی خرابی ہوئی, وہ نافرمانی ہوئی, ان کے اوپر بخت نصر چڑھ دوڑا, ان کو تباہ برباد کر دیا. دوسری دفعہ جو ہے 70 عیسوی میں ہوئی, اللہ کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا, ہم تم نے تم کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا اور یہودی بکھر گئے. اور پھر اللہ کا فرماتے ہیں ایک جگہ لفیفہ کہ تم دوبارہ ہم کو واپس لے آئیں گے, اور وہ واپس بھی آئے. اب آپ اندازہ کریں کہ 1920 میں پہلا ایلیا جو ہے یا وہاں پر انٹر ہوا ہے. قرآن جو ٹائم لائن بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انٹر ہو گئے ہیں تو یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہوئے ہیں. جو اقبال نے کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اب 1920 کے واقعات کو اگر ہم پورے تفصیل سے اگر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بنیادی طور پر
1920 کے ارد گرد جو یہودی اور ویسٹرن عیسائی ہیں انہوں نے مل کے ایک سسٹم بلڈ کیا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن، جس میں سود کا نظام ہے، جس کے اندر وہ سارے کا سارا سیٹ اپ ہے جتنا بھی ہے، آپ کا فحاشی آئی، نوریانی آئی، فیمنزم آئی، سب کو کیا کوئی پورا ایک ویسٹرن سسٹم قائم ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے یہاں پر ہدف کا لفظ استعمال کیا، بلندیوں کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندیوں سے ہم لوگ آج آپ کے سارے سسٹم کہاں سے آتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے آتے ہیں۔ اچھا قرآن اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پہلا ایلیا جو ہے وہ سی آف گیلیلی کراس کر کے آئے گا، یعنی بحر تبریہ۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب یاجوج اور ماجوج کا پہلا قافلہ بحر تبریہ عبور کر کے پہنچے گا تو اس میں پانی ہوگا، لیکن جب دوسرا قافلہ آ رہا ہوگا تو پانی ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے اس وقت سی آف گیلیلی میں پانی جو ہے 8 سے 9 فٹ رہ گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ سارے تینوں دریا جو اسرائیل نے اپنی طرف لے گئے ہیں اور وہ اس وقت وہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ہے کیفیت۔ اب جہاں تک دجال کا تعلق ہے، دجال کی جو واضح حدیث ہے نکلنے کی وہ ہے اصفہان سے نکلنے کی۔ فرمایا 70,000 یہودی جو ہیں وہ اصفہان میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ میں ایران میں رہا ہوں، ایران میں اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں، تقریباً 2 لاکھ کے قریب یہودی ہیں جو کہ وہاں ہیں، اور انہوں نے اصفہان میں 70,000 یہودی آج بھی موجود ہیں۔ ان کا سینگاگ ہے، دانیال علیہ السلام کی قبر بنائی ہوئی ہے، سب موجود ہے۔ تو اصفہان سے وہ نکلے گا، لیکن وہ بالکل آخر میں نکلے گا جب وہ مکمل طور پہ اس کا نظام جو ہے تباہ برباد ہو رہا ہوگا، یہ یاجوج اور ماجوج کا سسٹم تباہ، پھر وہ نکلے گا۔ تو یہ بڑی تفصیلی بات ہے، اس پہ تو بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ بڑا یہ ہمارا احادیث کا ذخیرہ بالکل بالکل انشاءاللہ پر کریں گے۔ سیدی صاحب میرے پاس وقت بالکل مختصر ہے، مگر میں چاہ رہی ہوں جو لوگ یا دیکھنے والے سننے والے جہاں جہاں ہماری آواز جا سکتی ہے، جو کہ قیامت کے دن کی سنجیدگی کے حوالے سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج آپ کنوے کرنا چاہیں کہ قیامت کے لیے ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہوگی؟ جی اس میں ایک بات کی وضاحت جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ تعبیر ہے یاجوج ماجوج کی جو اوریہ صاحب نے بیان کی ہے یہودیوں کی شکل میں، ایک جو حدیث مبارکہ میں اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ باقاعدہ فزیکل انسانوں کی طرح ہوں گے، یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور وہ جب آئیں گے تو ان کو پھر بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، اور ساری زمین ان کی عفونت سے بھر جائے گی، پھر بارش آئے گی اور اس طریقے سے وہ جائیں گے۔ جہاں تک آخر میں اگر ہم اس کو ترتیب کے ساتھ کریں تو میں سب مہمانوں سے سوال کا جواب لینا چاہیے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو عقیدہ ہے ہمارا، جب اخلاق بگڑیں گے اور جس طرح بگڑے ہیں تو علامات صغرا برپا ہوئی ہیں، جب عقائد اور اصول پر ہتھوڑے چلائے جائیں گے تو پھر علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی۔ ہمیں اپنے عقائد میں مضبوط رہنا چاہیے تاکہ ایسی کیفیت سے محفوظ۔ مفتی صاحب مختصراً بتائیے قیامت کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال کے اندر بھی حدیث ہے کہ قرب قیامت سے پہلے کذابین کا دور ہوگا، جھوٹ کا بہت دور ہوگا۔ اس زمانے کے اندر بھی جھوٹ بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو سچے ہوں گے، کردار کے سچے ہوں گے، جو سچا ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کردار کے سچے ہو جائیں، اپنی بات میں ہر چیز میں سچائی کو آگے رکھیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور رکھیے گا اپنے کردار کو ستھرا رکھیں۔ بالکل باتیں کی ہمارے معزز مہمان نے، بالکل حق ہیں، سچ ہیں، مگر قیامت 6 سال کے بعد آئے، 60 سال کے بعد آئے، 600 سال کے بعد آئے، وہ قیامت آئے گی، لیکن جیسے ہی آپ مریں گے آپ کے لیے قیامت شروع ہو جائے گی، اور اس کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ جی بھائی، بس میں یہی کہوں گا سربت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ہر آنے والے لمحے کو یہ سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ میری قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اور سربت ایک درخواست آپ سے کروں گا، آپ جب پروگرام کلوز کریں نا تو میرا سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا دیجیے گا وہ سب فیک ہے۔ جی بالکل بھائی، بالکل وہ ہر دفعہ جب بھی آپ کو بلاتے ہیں یہ خاص طور پہ اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیتے ہیں۔ اور یا مقبول جان صاحب اگر آپ بتانا چاہیں کہ قیامت کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور نعیم بن حماد والی حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں وہی بچے گا جس کو فتنوں کا علم ہوگا۔ تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اس دور کے فتن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم لوگوں کو پہنچائیں،
کیونکہ آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ پتہ نہیں چلے گا، آدمی دن کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان، رات کو کافر ہوگا اور دن کو مسلمان. اور وہ ساری بات جو انہوں نے عقیدے کی بات کی کہ آپ کو عقیدہ جو ہے وہ بہت واضح کرنا پڑے گا اپنا، کہ آپ کے عقیدے پہ چوٹ نہ لگ جائے اور آپ بھٹک نہ جائیں. صحیح بہت شکریہ. اور یا مقبول جان صاحب آپ کا شکریہ، مفتی نور رحمان صاحب آپ کا شکریہ، ہمایوں محبوب بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر سعید احمد سیدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جس طرح سے ہمایوں بھائی نے بھی بات کی کہ ان کا سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اور بارہا اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے حوالے سے جو بھی ابھی گفتگو ہوتی رہی، یقینی طور پہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتائج نکلیں گے، آپ لوگوں کے لیے باعث تسکین بھی ہوگی اور باعث اصلاح بھی بنے گی یہ گفتگو. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی صبح سویرے پاکستان کے شو سے آپ اجازت دیجیے، اور آج کے اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.